बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। सदीक जान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से। सदीक भाई बताइएगा, आजकल बड़ी खबर गर्म है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है वो रिटायरमेंट के अगले 72 घंटों में पाकिस्तान छोड़ के चले जाएंगे। इसकी क्या हकीकत है, ज़रा बताइएगा प्लीज़। बहुत शुक्रिया। देखें शायद भाई, ये जो आपने सवाल किया ना कि ये चल रहा है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो अपनी रिटायरमेंट के 72 घंटों के अंदर अंदर पाकिस्तान छोड़ जाएंगे, ये मेरे ख्याल परसेप्शन इसलिए बना है कि हसनात मलिक साहब ने एक ख़बर दी है, और वो ख़बर उन्होंने ये दी है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो रिटायरमेंट के बाद 29 तारीख को उन्होंने ऑलरेडी कोई कमिटमेंट की हुई है, और वो कोई कॉन्फ्रेंस है, शायद यूके जा रहे हैं, और उस कॉन्फ्रेंस के लिए उन्होंने जाना है, तो शायद इसी वजह से परसेप्शन बन गई है। अच्छा, अब ये दूसरा सवाल ये जहन में आता है कि चाहिए जा तो रहे हैं, क्या वापस भी आएंगे या नहीं आएंगे। देखें, अगर आप मुझसे पूछें ना, तो ये बात तो दुरुस्त है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के लिए अब मुस्तकिल पाकिस्तान रहना मुमकिन नहीं है। उसकी वजह यह है कि लोग उनसे सवाल करेंगे, और सवाल मैं बाद में बताता हूँ आप को कि लोग उनसे क्या सवाल करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो जब तक ये मौजूदा रजीम है तब तक तो वो पाकिस्तान रहेंगे और वो पाकिस्तान आएंगे। उसकी रीज़न ये है कि जब तक ये रजीम है तो उनको रिटायरमेंट के बाद भी इतनी सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल मिलेगा कि उतना शायद जो जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब हैं, जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे अगले, उनको भी शायद इतना प्रोटोकॉल ना मिले जितना प्रोटोकॉल और जितनी सिक्योरिटी जो है वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को दी जाएगी। क्योंकि देखें ना कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो कुछ किया है, ठीक है, उनकी अपनी ज़ात के लिए उन्होंने किया है। यानी वो जिस दिन कुर्सी पर बैठे थे उस दिन उनको पता था कि मैं 4 साल के लिए हूँ, यानी जब मैं रिटायर होने लगूँगा उससे पहले मुझे एक्सटेंशन दे दी जाएगी 3 साल के लिए, और 3 साल मज़ीद मैं इस ओहदे पर रहूँगा, मुलाजमत में रहूँगा। वो कर तो अपनी ज़ात के लिए रहे थे, लेकिन जो कुछ उन्होंने किया उससे फ़ायदा मौजूदा निज़ाम को हुआ, मौजूदा निज़ाम और उसके बेनिफिशरीज़ को हुआ। अब इसलिए मौजूदा निज़ाम जो है वो इतना तो मेरा ख्याल रख रखाव रखेगा कि वो जो है इनकी रिटायरमेंट के बाद भी इनका जो है वो पूरा ख्याल रखे और इनको सिक्योरिटी दे। और ये बातें मैं आजकल मुसलसल अपने नाज़रीन को भी बता रहा हूँ अपनी वीडियोज़ में कि ये परसेप्शन गलत है कि काजी साहब के साथ को हाथ हो रहा है, या ये तय हो गया कहीं पे कि काजी साहब को एक्सटेंशन नहीं देनी। मुझे भी पहले कहीं से ये तासुर मिला था, लेकिन बाद में मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस लम्हे तक भी कोशिशें हो रही हैं उनको बरकरार रखने के लिए, उनको एक्सटेंशन देने की और उनको मुलाजमत पर बरकरार रखने की। तो ये क्रेडिट गोज़ टू इमरान खान, अवाम पाकिस्तान, 8 जजेज़ और मौलाना फजल रहमान साहब कि काजी साहब की एक्सटेंशन इस वक्त तक तो नामुमकिन बना दी है। आगे देखें क्या होता है, कोशिशें तो अभी तक जो हैं वो जारी हैं। तो देखें, मसला ये है कि काजी साहब, जिस तरह मैंने आपको अर्ज़ किया कि जब तक मौजूदा रजीम है, जो शख्सियात इस वक्त उहदों पर हैं, जब तक ये रहेंगी तब तक तो काजी फ़ाइज़ साहब पाकिस्तान में रहेंगे। वापस आकर आएंगे, शायद आएँ फिर चले जाएँ, क्योंकि बाहर भी माशाल्लाह प्रॉपर्टीज़ हैं अनडिक्लेयर्ड जो थी, जिनका आज तक काजी साहब हिसाब नहीं दे सके कि पैसा कमाया कैसे, भिजवाया कैसे, क्या किया। लेकिन जब ये रजीम चेंज होगी जो मौजूदा है, तो फिर डेफिनेटली काजी फ़ाइज़ साहब पाकिस्तान से चले जाएंगे, और उनके जाने की मल्टीपल रीज़न्स होंगी। देखें, एक तो रीज़न ये होगी कि यहाँ पे फिर इनको वो प्रोटोकॉल, वो सिक्योरिटी नहीं मिलेगी जो इस वक्त इनको दी जाएगी। दूसरा ये है कि मतलब इसलिए भी कि इनको ये खौफ होगा कि पाकिस्तान के अंदर एहतसाब ना शुरू हो जाए। देखें, जब भी आपने पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी लानी है तो एक बार आपको उन तमाम किरदारों का एहतसाब करना पड़ेगा जो पाकिस्तान को इस नहाई तक लाए हैं, और उनका तो आपने करना ही करना है, जिन्होंने पिछले 30-40 साल पाकिस्तान को लूटा है, लेकिन जिन्होंने इस नहज पे अब पाकिस्तान को पिछले 2 साल में लाए हैं, उन तमाम किरदारों का एहतसाब आपको करना पड़ेगा। अगर कोई इस दुनिया में, और आपको पिछले 30-40 साल का जो एहतसाब करना है, अगर कोई इस दुनिया में नहीं रहा, कब्र में भी है, तो आपको उसको कब्र से निकाल के लटकाना होगा। एक बार आपको अपने मुल्क में दिखाना होगा कि अब हमारा मुल्क इस तरह से नहीं चल सकता जिस तरह से चल रहा है। मतलब जो करप्शन, लूट मार है, जो मतलब कोई पूछने वाला नहीं है, कोई एहतसाब नहीं है। और काजी साहब ने जो सबसे बड़ा जुल्म किया, वो नैब तरमीम को बहाल करके किया। नैब तरमीम जो एजाज़ुल एहसन साहब और उमर बंदयाल साहब ने कलम कर दी थी, और उन तरमीम के मुताबिक तो पिछली 40 साल की करप्शन, लूट मार माफ़, आइंदा 50 साल तक भी करप्शन और लूट मार को कोई नहीं पकड़ सकता। यानी आप देखें कि पूरी दुनिया में करप्शन और लूट मार करने वालों के गिर्द घेरा तंग हो रहा है। पूरी दुनिया में चोरों, डाकुओं, लुटेरों के गिर्द घेरा तंग हो रहा है, उनको पकड़ा जा रहा है, उनको कटारे में लाया जा रहा है। और काजी साहब ने क्या किया? काजी साहब ने जनाब कहा कि कोई मसला नहीं है, करो जितनी मर्जी करप्शन, लूट मार, और ऐसे कवानीन जो तुमने खुद बनाए थे। अब देखें ना, जब PDM इक़्तिदार में आई थी, उन्होंने पूरे अपने टेन्योर में एक सिर्फ काम किया था, और वो ये था कि नैब तरमीम उन्होंने की थी। वरना बताएं, PDM का दौर था या अब नून लीग का दौर है, पीपल्स पार्टी का दौर है, मुझे कोई एक तो कानून साजी बता देना, कोई एक तो कानून साजी बता दें आप, जो आप कहें कि
یہ عوام کے لیے کر رہے ہوں. اچھا ویسے میرے ذہن میں ایک چیز اور آ گئی ہے کہ لگتا یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے آج کل ایڈوائزر بہت زبردست ہیں, اور شاید یہ عظمہ بخاری صاحبہ نے یہ مشورہ دیا ہو, کیونکہ عظمہ بخاری صاحبہ آج کل فرنٹ فٹ پہ نظر آ رہی ہیں, مریم اورنگزیب صاحبہ تو غائب ہو گئی ہیں, اور لگتا ہے کہ عظمہ بخاری صاحبہ نے یہ مشورہ دیا ہے مریم نواز صاحبہ کو کہ میڈم ایک کام کرتے ہیں, لسٹ بناتے ہیں کہ پچھلے 40-50 سال میں نا پنجاب میں کون کون سے پروجیکٹس شروع ہوئے. ایک ان کی لسٹ بنائی گئی ہے, اور ایک لسٹ بنائی گئی ہے کہ اگلے 50 سال میں کون کون سے پروجیکٹ شروع ہونے چاہیے یا ہو سکتے ہیں. اب کر یہ رہی ہیں مریم نواز صاحبہ اور ان کی سہیلیاں کہ جتنے پروجیکٹ پچھلے 40-50 سال میں پنجاب میں شروع ہوئے جو جاری ہیں, ان سب کی نا ری لانچنگ ہو رہی ہے. جو پروجیکٹ پچھلے 50 سال میں آیا ہے نا, اس کی ری لانچنگ ہو رہی ہے. ایک نئی پیکنگ میں پرانی شراب جو ہے وہ بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پرانے پروجیکٹس نئی ان کی ری لانچنگ ہو رہی ہے, اور کہ جی مریم نواز صاحبہ نے یہ کر دیا, مریم نواز صاحبہ نے وہ کر دیا. مریم نواز صاحبہ نے صرف جو ایک ظلم کیا نا پنجاب کے ساتھ, انہوں نے اور ان سے پہلے محسن نقوی نے, جو انہوں نے ہیلتھ کارڈ بند کر دیا نا, اس سے بڑا پنجاب کے ساتھ ظلم نہیں ہو سکتا, اس سے بڑی پنجاب کے ساتھ زیادتی نہیں ہو سکتی. لوگوں کے جیب میں 10 لاکھ روپیہ تھا ہر وقت, آئی ڈی کارڈ آپ کا ہیلتھ کارڈ بن گیا تھا. آپ جس پنجاب کے پرائیویٹ بڑے ہاسپٹل میں جو اس کے اوپر پینل کے اوپر تھے, آپ جاتے تھے, ایک بیڈ کے اوپر کروڑ پتی بندہ اور ایک پہ جو ریڑھی والا ہے وہ اس کا علاج برابر ہو رہا تھا. یہ عمران خان نے دیا تھا پنجاب کو. اور آج آپ اسپتالوں کی حالت اظہار جا کے دیکھ لیں, آج آپ تباہی اور بربادی اسپتالوں میں جا کے دیکھ لیں. لوگ علاج نہیں کروا پا رہے, اتنی مہنگائی ہے, تباہی ہے, بے روزگاری ہے. پہلا ظلم مریم نواز صاحبہ نے یہ کیا, اور دوسرا مریم نواز نے جو کسانوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی نا, جو کسانوں کو برباد کر دیا. یہ دو ظلم ایسے ہیں. پاکستان کا پنجاب میں اکثریت لوگوں کا روزگار جو ہے وہ زراعت سے وابستہ ہے, ان کو آپ نے تباہ کر دیا, ہیلتھ کارڈ آپ نے بند کر دیا. یہ دو ظلم. اچھا اب یہ آج کل ایک تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ پرانے پروجیکٹس ری لانچ کر رہی ہیں. آئندہ جو کچھ ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے فیتا کاٹ دو, تاکہ 20 سال بعد بھی وہ پروجیکٹ شروع ہو تو یہ پرانی تصویریں پڑی ہوئی ہیں. اور پھر ساتھ ظلم کیا کر رہے ہیں کہ پروجیکٹ صرف ری لانچ کرو, یا جو ایک پروجیکٹ ہونا چاہیے اس کا فیتا کاٹو, چاہے آگے 0 پروگریس ہو, 1% بھی پروگریس نہ ہو, اس کے اوپر بڑے اشتہارات دے دو, کروڑوں روپے کی کمپین دے دو. اب 10 سال بعد بھی کوئی پروجیکٹ شروع ہوگا تو یہ جو اب فیتا کاٹا گیا نا, 10 سال بعد بھی یہ فیتا کاٹے ہوئے تصویریں ہیں جی, یہ تو مریم نواز نے شروع کیا تھا. چاہے وہ فیتا کاٹ کے بند کر دیں پروجیکٹ کو. وہ جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا اکثر کوئی بڑی شخصیت نے جانا ہوتا ہے تو وہاں پہ پورا ایک ماحول بنا دیا جاتا ہے, کیمپ لگا دیے جاتے ہیں, اور کوئی چیزیں وہاں پہ کھڑی کر دی جاتی ہیں. جیسے وہ جاتے ہیں تو پھر ویڈیوز آ جاتی ہیں کہ سب کچھ اکھاڑ کے لے گئے. وہی کام ہو رہا ہے. نہیں صدیق بھائی بتائیے گا, آج کل زیادہ غصے میں ہیں, کبھی کہتے ہیں یوٹیوبرز حرام کما رہے ہیں پیسے, کبھی کیا کہتے ہیں, یہ کس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں قاضی صاحب نے جو پاکستان کے ساتھ ظلم کیا نا, سب سے بڑا ظلم تو قاضی صاحب نے کیا 8 فروری والا. یعنی پیچھے بھی درجنوں چیزیں ہیں کہ میاں نواز شریف کی تاحیات نااہلی ختم کرنا, حدیبیہ کیس ان کا بند کرنا, 90 دن میں الیکشن نہ ہونے دینا. یہ جو 8 فروری کے انتخابات کی تاریخ انہوں نے دی, اس میں پھر جس طرح سے انہوں نے دھاندلی کروائی, وہ کمشنر راولپنڈی کا بیان آ چکا ہے. یار مجھے ایک بات بتائیں, ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے تو قاضی صاحب جو ہے نا وہ وضاحتیں بھی دیتے ہیں اور بیشنگ بھی کرتے ہیں. یہ یوٹیوبرز اور یہ ڈالر کے لیے کر رہے ہیں تو فلانا کر رہے ہیں تو فلانا کر رہے ہیں, ہر چیز کی وضاحت, ہر چیز کا الزام, ہر چیز کا یہ. اور مجھے بتائیں کہ منال والوں کو تو انہوں نے بلا لیا اور ان کے اوپر کنٹمپٹ پروسیڈنگ شروع کر دی. منال والوں کو کہا کہ انہوں نے کہیں کسی یوٹیوب چینل پہ پتہ نہیں کوئی انٹرویو دے دیا یا کوئی ویڈیو ڈال دی کہ جی کتنے لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں قاضی فائز صاحب کی وجہ سے. ایک منال کے کسی یوٹیوب چینل کے اوپر کلپ کے اوپر قاضی صاحب نے نوٹس لے لیا, کنٹمپٹ پروسیڈنگ شروع کر دی کہ تم نے میرے بارے میں تاثر دیا ہے کہ میں نے 200 یا 250 یا 300 یا 400 یا میکسیمم 500 لوگ جو ہیں ان کو میں نے بے روزگار کروایا ہے. تمہاری ایسی کی تیسی, میں تمہارے خلاف کنٹمپٹ پروسیڈنگ کروں گا اور یہ کروں گا اور وہ کروں گا. 500 ملازمین کی بے روزگاری کے پرسیپشن کو آپ برداشت نہیں کرتے. 25 کروڑ لوگوں کے مینڈیٹ کو چوری کروانے کے اوپر آپ کو سامسونگ ہے. آپ نے کیوں نہیں بلایا کمشنر راولپنڈی کو؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کمشنر راولپنڈی کو لاپتہ کر دیا گیا. آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہاں پہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اس کو کس نے رکھا ہوا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے دھاندلی کروائی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ نے آروز لگائے انہوں نے کیا کیا, آپ کو پتہ ہے کہ اسکندر سواناج نے کیا کیا, آپ کو پتہ تھا کہ آپ نے یہ کیوں کیا, اور آپ اس لیے آپ نے کیا کہ آپ کو ایکسٹینشن چاہیے تھی, آپ کو نوکری پہ برقرار رہنا تھا. تو لہٰذا قاضی صاحب جو ہے نا ان کو یہ خوف ہے کہ یہ نظام گر جائے گا, اور اسی لیے باہر انہوں نے پراپرٹیز آلریڈی بنائی ہوئی ہیں, اور ابھی تو وہ واپس آئیں گے لیکن پھر وہ اس وقت چلے جائیں گے جب یہ رجیم چینج ہوگی, جب ان کو خوف ہوگا. یہ دیکھیں نا
نواز شریف ہوں، قاضی فائز عیسیٰ ہوں، ان لوگوں کی باہر پراپرٹیز ہیں. جب حالات خراب ہونے لگیں گے ٹکٹ کٹوائیں گے پاکستان سے باہر چلے جائیں گے. اور میاں صاحب تو شاید قاضی صاحب سے بہت پہلے چلے جائیں، کیونکہ میاں صاحب اس وقت آئے تھے جب قاضی صاحب آئے تھے. جب قاضی صاحب جانے لگے ہیں تو میاں صاحب بھی سامان پیک کر رہے ہیں، میاں صاحب کو بھی نکلنا ہے. تو لہٰذا قاضی صاحب کو پتہ ہے کہ اگر پاکستان میں کچھ ٹریگر ہو گئی خدا نہ خواستہ اور احتساب شروع ہو گیا یا عوام سڑکوں پر آ گئی یا حالات ہاتھ سے نکل گئے، تو پھر بنگلہ دیش میں آپ دیکھیں حسینہ واجد کی ٹیم کے ساتھ کیا ہوا. قاضی صاحب کو یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ ان سے سوال کریں گے، لوگ پوچھیں گے کہ قاضی صاحب آپ نے 8 فروری کے جو الیکشن میں دھاندلی کروائی، آپ نے ان لوگوں کو مسلط کروایا جن کو عوام نے ووٹ نہیں دیا تھا، اور جب عوام نے ان کو ووٹ نہیں دیا تھا تو وہ عوام کو جواب دینی تھے. میں سن رہا تھا ان کو محمد زبیر صاحب کو، وہ یہی بات کر رہے تھے کہ شہباز شریف کا پہلے دن سے یہ تھا کہ ہمیں عوام کے بلبوتے پہ نہیں آنا چاہیے، ہمیں کسی اور کے کندھوں پہ آنا چاہیے. اور جب وہ آتے کسی اور کے کندھوں پر ہیں تو پھر انہی کے قدموں میں بیٹھیں گے نا جن کے کندھوں پہ چڑھ کے آئے ہیں، پھر وہ عوام کے لیے کیوں کریں گے. تو یہ بڑی قاضی صاحب نے زیادتی کی ہے، جو قاضی صاحب نے جو ہے نا وہ 8 فروری کو مینڈیٹ جو ہے وہ چوری کروایا قاضی صاحب نے، اور دھاندلی کروائی قاضی صاحب نے 8 فروری کو، اور پھر اس کے بعد ان کو ٹریبونلز کو کام نہیں کرنے دیا تاکہ مینڈیٹ واپس نہ جائے، اور اپنی ایکسٹینشن کے لیے 1 پاؤ گوشت کے لیے پورے پاکستان کا اونٹ ذبح کر دیا. کروڑوں لوگ بے روزگار ہو گئے، کروڑوں لوگ قسم پرسی کا شکار ہیں، کروڑوں لوگ اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش ہیں، 2 وقت کا کھانا ان کو صحیح سے میسر نہیں ہے، لوگ بے روزگار ہیں، خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں، بجلی کے بل آپ کے حالات سامنے ہیں، کسان آپ کا تباہ اور برباد ہو گیا، تنخواہ دار طبقہ آپ کا برباد ہو گیا. وجہ کیا ہے؟ حکمران وہ آ گئے ہیں جو عوام کے ووٹوں سے آئے نہیں ہیں. جو عوام کے ووٹوں سے آئے نہیں ہیں وہ کیوں عوام کے لیے کچھ کریں گے؟ تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ بالکل چانسز ہیں کہ قاضی صاحب پاکستان سے چلے جائیں گے. اور دیکھیں ایک چیز اور آپ کو بتاؤں، قاضی صاحب جو ہے چلے جائیں گے، آئیں گے، پھر جائیں گے. اب آپ دیکھیں نا کہ قاضی صاحب نے مبارک ثانی کیس کا تیسری بار فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کیا ہوا ہے 22 اگست سے، ابھی تک جاری نہیں کر رہے. اگست گزر گیا، سپٹمبر گزر گیا، اکتوبر شروع ہو گیا، اکتوبر بھی آدھا ہونے والا ہے، کیوں نہیں فیصلہ جاری کر رہے؟ اب مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ وہ یہ جو مبارک ثانی کیس کا فیصلہ ہے، اب دوبارہ اس میں قاضی صاحب جو ہے وہ جاتے جاتے ایسی چیزیں کر لیں گے کہ باہر کی دنیا میں اپنے آپ کو سرخرو کروا لیں، کیونکہ پہلے قاضی صاحب نے 2 غلط فیصلے دیے. اچھا اس پہ بڑی کمپین چلی میرے خلاف بھی کہ جناب میں نے کہا ہے کہ یہ قاضی صاحب نے یہ غلط فیصلہ کیا ہے. ایک تو لوگ نا تھوڑا سا دماغ سے کام لیا کریں. میں قاضی صاحب کے جو مبارک ثانی کے دونوں فیصلے تھے ان دونوں کو غلط کہہ رہا تھا، اپنی وجہ سے نہیں. میں نے یہ کہا تھا کہ یہ علماء جب گائیڈ کریں گے ہمیں بتائیں گے، اور کنسنسس تھا، تمام مسالک علماء کا کنسنسس تھا کہ وہ فیصلے غلط ہیں. میں نے بھی کہا غلط ہیں. اچھا پھر قاضی صاحب نے خود بھی کہہ دیا کہ غلط ہیں. جب قاضی صاحب نے تیسری بار وہ کیس لگایا 22 اگست کو اور معافیاں مانگی، اور درجنوں بار معافیاں مانگی کہ میں خطا کا پتلا ہوں اور مجھے مطلب اللہ معاف کرے اور میرے غلطی ہو گئی ہے. یہ جو تیسری بار قاضی صاحب نے فیصلہ محفوظ کیا نا، اس کا فیصلہ ابھی تک جاری نہیں کرے. اچھا میرا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ قاضی صاحب نے جو پہلے اپنے 2 فیصلے کالعدم کیے ہیں نا، وہ کیا انہوں نے درست عمل ہے کہ انہوں نے اچھا کیا، ان کو غلطی کا احساس ہو گیا، انہوں نے فیصلے اپنے کالعدم کر دیے 2. لیکن جس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے فیصلے کالعدم کیے وہ اختیار انہوں نے غلط استعمال کیا. اس اختیار کے تحت وہ نہیں کر سکتے تھے، سیکنڈ ریویو وہ نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے یہاں پہ 2 نمبری کیا ہے، وہاں یہاں پہ انہوں نے واردات ڈالی ہے، یہاں پہ انہوں نے عدالتی جو ان کے پاس پاورز ہیں ان کا غلط مس یوز کیا ہے، وہ نہیں کر سکتے تھے. ان کو وہ آرٹیکل استعمال کرنا چاہیے تھا جو سپریم کورٹ کو اختیار دیتا ہے کہ کسی بھی موقع پہ سپریم کورٹ کو احساس ہو جائے کہ انہوں نے کوئی فیصلہ غلط کر دی تو اس فیصلے کو درست کر سکتے ہیں. قاضی صاحب نے سیکنڈ ریویو کے نام کے اوپر اور کریکشن جوریڈکشن کے نام پہ جو قاضی صاحب نے کیا وہ غلط کیا. تو یہ میرا پوائنٹ آف ویو تھا اور میں اپنے پوائنٹ آف ویو پہ قائم ہوں. اب قاضی صاحب جو مبارک ثانی کیس کا فیصلہ نہیں دے رہے نا، وہ مجھے لگتا ہے اس لیے نہیں دے رہے کہ قاضی صاحب کو یہ ہے کہ میں نے تو مبارک ثانی کیس کا فیصلہ جو تیسری بار دیا وہ مولانا صاحب کو ایک فیور دینے کے لیے اور مولانا صاحب کو بڑا لیڈر بنانے کے لیے، اور سارا کریڈٹ مولانا صاحب کو اس لیے دیا کہ مولانا صاحب میری ایکسٹینشن کے لیے ووٹ ڈالیں گے. تو اچھا مولانا صاحب نے تو ووٹ ڈالا نہیں ہے، ایکسٹینشن تو میری ہوئی نہیں ہے، تو جانا تو پھر میں نے باہر ہے، دنیا کی یونیورسٹیوں میں نے لیکچرز دینے ہیں. تو چلیں ٹھیک ہے، کیونکہ دنیا کی یونیورسٹیوں میں لیکچر دینے ہیں تو پھر مبارک ثانی کیس کا دوبارہ فیصلہ ایک متنازع دے دو جو پاکستان میں متنازع ہو، لیکن انٹرنیشنلی اس میں مجھے انکریج کیا جائے، مجھے سپورٹ کیا جائے، میرا نام ہو، میں برانڈ بن جاؤں. یہ قاضی صاحب کر سکتے ہیں. اور دیکھیں میں نے اس فیصلے کی مذمت کی تھی. بیکری والا جو واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا، قاضی صاحب کی بیوی اور بیٹی کی موجودگی میں نہیں ہونا چاہیے تھا. ہاں سوال روک کے کوئی بھی کر سکتا ہے، اور قاضی صاحب جو ہے وہ اگر باہر کی دنیا میں جائیں گے تو دنیا کے اس ملک میں رہیں گے، اس کسی جزیرے میں رہیں گے، کسی ایسی جگہ پہ رہیں گے جہاں پہ اوورسیز پاکستانی نہ ہوں، نہ ہونے کے برابر ہوں، نہ ہونے کے برابر ہوں. کیونکہ قاضی صاحب کو اوورسیز دنیا بھر میں تو زیادہ آزادی ہے بھائی، وہاں تو لوگ رو کے پوچھیں گے قاضی صاحب یہ آپ نے الیکشن کرایا تھا 8 فروری کو کہ برین ڈرین ہو گیا پاکستان میں،
پاکستان میں ہر دوسرا پاکستانی پاکستان چھوڑ کے جانا چاہتا ہے، لوگوں کو پاکستان کا مستقبل تاریک نظر آتا ہے. یہ آپ نے کیا ملک کے ساتھ، جبری گمشدگیوں پہ آپ نے کیا کیا، یہ آپ نے کیا کیا، نواز شریف کو آپ نے فیور دی، اپنے فلاں کو فیور دیا، اپنے فلاں کو فیور دیا، اپنے عمران خان کے ساتھ یہ کیا، اپنے پاکستانیوں کے ساتھ یہ کیا. تو قاضی صاحب اگر باہر دنیا میں کہیں رہیں گے بھی تو دنیا کے اس ملک میں رہیں گے، اس خطے میں رہیں گے جہاں پہ اوورسیز پاکستانی نہ ہونے کے برابر ہوں، تو ورنہ قاضی صاحب کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو سوری بات لمبی ہو گئی، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ باہر ابھی جائیں گے، میرا خیال ہے آ جائیں گے، جب تک یہ رجیم ہے تب تک رہیں گے، لیکن جیسے یہ رجیم گرنے لگے گی پھر وہ باہر چلے جائیں گے اور پھر وہ مستقل باہر رہیں گے، اس وجہ سے کہ یہاں پاکستان میں ان سے سوال ہوگا، اور دوسرا اس وجہ سے کہ ان کو خوف ہے کہ چیزیں ٹریگر نہ کر جائیں، ہاتھ سے نکل گئیں تو میرے لیے بھی مسائل نہ ہوں. اور تیسرا یہ ہے کہ پاکستان میں ایک احتساب اگر شروع ہو گیا، قانون کی حکمرانی شروع ہو گئی، تو سب سے پہلے جن لوگوں کو پکڑا جائے گا اس میں سے ایک قاضی فائز عیسیٰ ہیں، ایک سکندر عثمان راجہ ہیں. تو دیکھتے ہیں جی چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. بہت بہت شکریہ صدیق بھائی، آپ نے میرے لیے وقت نکالا جی. اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.